अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, रसूल बख्श रईस साहब और उस्मान शामी साहब। नाज़रीन, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की क़यादत में इस्लामाबाद से एक काफ़िला लाहौर पहुँच चुका है और जिस वक्त इस काफ़िले की रवानगी थी उस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब ने खिताब करते हुए कहा कि ये काफ़िला पंजाब असम्बली से निकाले गए अरकान के साथ इजहार यकजहती के लिए लाहौर जा रहा है और इसको ये ना समझा जाए कि हम किसी एहतजाज के लिए जा रहे हैं, बल्कि जो सेक्रेटरी जनरल हैं पार्टी के सलमान अकरम राजा, वो तो ये भी कह रहे हैं कि लाहौर सिर्फ बातचीत के लिए जा रहे हैं, सिर्फ अमन, मोहब्बत, भाईचारे और रवादारी का पैगाम लेकर जा रहे हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब यहाँ क़याम के दौरान कुछ अहम मुलाकातें भी करेंगे। इस वक्त ये काफ़िला रायवन रोड के जानिब रवां दवा हैं, जहाँ पर एक अहम इजलास मुनक़िद होगा और कल अली अमीन गंडापुर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो क्या मकसद है लाहौर आने का, वो भी काफ़िले की सूरत में, और किससे कौन सी मुलाकात मुतवक्की है, ये जानने की कोशिश करते हैं। सलमान साहब, सबसे पहले तो बताइए कि ज़रूरत क्यों पेश आई काफ़िले की सूरत में? गंडापुर साहब, बैरिस्टर गौहर सब लाहौर आ रहे हैं, क्या वाकई इजहार यकजहती के लिए है या पस पर्दा कुछ और है? देखिए, एक तो तहरीक इंसाफ एहतजाज का ऐलान कर चुकी है और 5 अगस्त की तैयारियों के ज़िमन में ये जो आज का उनका इजलास है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और दूसरा ये कि पंजाब को मुतर्रक करने का फ़ैसला हुआ है और पंजाब को मुतर्रक करने की ज़िम्मेदारी लगता है कि पख्तूनख्वा के ज़िम्मे आई है। अच्छा। और इसीलिए पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर आज के इजलास की सदारत कर रहे हैं। अब ये कि जी क्या वजह है कि वहाँ चलने से पहले उन्होंने ये ऐलान किया और फिर ये भी कहा कि जी गिरफ्तारियां नहीं होंगी। बहुत मतलब ये कि अपने अरकान असम्बली की वो यहाँ मौजूदगी यकीनी बनाना चाहते थे। और अब रायवन रोड पे अभी तक उन्होंने मीडिया को ये नहीं बताया कि वो फार्म किसका है, और फार्म 3 है। एक मिर्ज़ा अफरीदी का फार्म है, एक जमील असगर भट्टी साहब का फार्म है और एक मुबशर गुज्जर और खालिद गुज्जर, इन तीनों फार्म में से एक फार्म होगा और उसमें वो इजलास चल रहा है। और मीडिया से वो कहते हैं कि रात 11 बजे या कल वो मुलाकात करेंगे। अब बात ये कि जी क्या वजह है कि एहतजाज के लिए उन्हें पार्लिमानी पार्टी का इजलास और पार्लिमानी लीडर्स को बुलाने की ज़रूरत पड़ी है। मैंने आपको याद होगा कल कहा था, जब आपने कहा कि वहाँ पर उनकी कमेटी का इजलास हो रहा है, तो मैंने कहा था कि नहीं, असल वो अपने पार्लिमानी जो नुमाइंदे, उन्हें पार्लिमानी नुमाइंदों को इस दफ़ा जो ये टारगेट दिया गया है ये अरकान असम्बली को दिया गया है। अच्छा। कि तंजीमी अहदेदारान को नहीं या कारकुनों को नहीं, उन्होंने तो बेचारों ने बड़ी मुश्किल काट ली है। अब उनका मकसद ये है कि अरकान असम्बली को बुरुकार लाया जाए एहतजाज के लिए, और उसका मकसद ये है कि अरकान असम्बली को जब पकड़ा जाएगा या नज़रबंद किया जाएगा तो बड़ी खबरें बनेगी। मकसूद बड़ी खबरें बनाना है। अच्छा। अब देखना ये है कि इससे ये भी तो मतलब लिया जा सकता है कि कोई बड़ा शो होने वाला है 5 अगस्त को। नहीं, देखें, मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ कि अब वो सारा इन्हिसार और एतमाद कर रहे हैं अरकान असम्बली पे। उनके लिए भी एक इम्तिहान है, चूँकि देखें ना, पार्टी के वोट लेके वो आए हैं और ये वोट बैंक किसका है वो सबको पता है, तो लिहाजा अब अरकान असम्बली इधर उधर नहीं हो सकेंगे। और दूसरी खबर वाली बात यह है कि वो इस दफ़ा लाहौर को मरकज़ बनाना चाहते हैं कि 5 अगस्त के एहतजाज के लिए वो लाहौर को मरकज़ बनाना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने इस पार्लिमानी इजलास की ज़रूरत भी महसूस की और लाहौर में किया है। रायवन रोड पे ये इजलास चल रहा है। एहतजाज का मरकज़ लाहौर होगा या यहाँ से काफिला चलेगा? देखें, वो इब्तिदा जो इस दफ़ा लाहौर से करना चाहते हैं, इसलिए कि इस वक्त तक की सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ी कमज़ोरी जो है वो पंजाब है। इसलिए कि पंजाब के पास से लीडरशिप नहीं है, और पंजाब से जो लीडरशिप आपने दी, मैंने गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी आपको बताया था कि पंजाब से उन्होंने सेक्रेटरी जनरल लिए सलमान अकरम राजा साहब, और मैंने उन्हें कोट भी किया था कि वो 26 नवंबर के एहतजाज में वो लाहौर के अंदर ही मौजूद रहे। लाहौर के अंदर गाड़ी में उन्हें देखा गया, लेकिन अमलन वो किसी एहतजाज में शामिल नहीं थे। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर 10,000 लोग भी मुझे कहीं नज़र आ जाते तो मैं उनके साथ शामिल हो जाता। मतलब ये कि लाहौर के अंदर से उन्होंने लाखों वोट लिए हैं, तो ये इब्तिदा वो लाहौर से करना चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या वाकईतन ये एहतजाज में संजीदा है, और 5 अगस्त के जो एहतजाज की बात की जा रही है उसमें वो किस हद तक संजीदगी से अरकान असम्बली
اسمبلی حصہ لیتے ہیں اور کیا لوگ ان کے احتجاج میں شامل ہوں گے, کارکن باہر کی طرف نکلیں گے. میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے تک تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ابھی کہیں سیاسی طور پر کوئی تیاری دکھائی نہیں دے رہی پارٹی کے اندر احتجاج کو لے کر, لیکن اب جو یہ قافلہ آیا ہے اور یہاں رکے گا, ملاقاتیں کرے گا, پریس کانفرنس کرے گا, تو پھر ہی پتہ چلے گا کہ کیا ارادے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اب سمجھا جائے کہ تحریک کا نقطۂ آغاز ہے آج جس انداز میں علی امین گنڈاپور صاحب آئے ہیں یہاں؟ جب ہوگا تو ہمیں پتہ لگ جائے گا تحریک کا آغاز. دیکھیے اپوزیشن کا ایک مقصد ہوتا ہے توجہ اپنی طرف رکھنا, اور توجہ ہے. دیکھیں نا اب کہ ان گنڈاپور صاحب کے آنے کی کہانی جب سے وہ اسلام آباد سے نکلے ہیں چل رہی ہے. میڈیا اس وقت اسی چیز پہ فوکس کر رہا ہے اور یہی اپوزیشن کو ضرورت ہوتی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر تو ایجیٹیشن سے آپ کی مراد ہے کہ پروٹیسٹ سے آپ کی مراد ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ سڑکوں پہ نکل رہے ہیں اور احتجاج ہو رہا ہے ہر شہر میں اور ایک شہر سے دوسرے شہر تک, اس کے تو فی الحال آثار نہیں ہیں. لیکن جو مقصد ہوتا ہے اپوزیشن کا کہ گورنمنٹ کو پریشر میں رکھا جائے, گورنمنٹ کو فکر مند رکھا جائے, میرا خیال ہے اس حد تک تو یہ وزٹ ان کا اور یہ آئندہ جو ڈیولپمنٹ ہوں گی وہ رہیں گی. اور اراکین اسمبلی کو جو ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں, آپ کو لگتا ہے وہ ان ذمہ داریوں کو پورا کر سکیں گے؟ وہ تو وقت بتائے گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں ایک طرف سمجھ میں آتی ہے یہ بات کہ اراکین اسمبلی کو کیوں دیا گیا ہے, کیونکہ وہ ووٹ سے آتے ہیں تو ووٹ میں وہ موبلائز لوگوں کو کر سکتے ہیں. لوگوں ڈائریکٹ جو لوگوں سے کانٹیکٹ وہ ممبران کا ہوتا ہے. لیکن دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو جبر و تشدد جو پنجاب میں ہوا ہے پی ٹی آئی پہ, وہ کسی اور صوبے میں اتنا نہیں ہوا ہے. باقی صوبوں میں بھی سختی ہوئی ہے, لیکن میرا خیال ہے پنجاب نے ایکسل کیا ہے. پنجاب کے اراکین اسمبلی کے لیے کتنا بڑا امتحان ہوگا یہ؟ وہی بڑا پنجاب کے اندر بڑا سخت امتحان ہے. وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ یہاں پہ کافی جو ہے انتظامیہ نے اور پولیس نے روتھلیسنس استعمال کی ہے ماضی کے اندر لاہور کے اندر. تو وہ اب دوبارہ بھی وہ کر سکتے ہیں. وہ تو ایک پالیسی ڈیسیجن ہوتا ہے نا یہ, کہ پالیسی ڈیسیجن ہے کہ ہاں جن کو تھوڑا بہت نعرے شعرے لگانے دو, تھوڑی سی شغل میلہ کرنے دو. دوسرا ہوتا ہے کہ ان کو سانس نہیں لینے دینا. تو یہ دو مختلف اپروچز ہیں. ابھی ہمیں نہیں پتا کہ یہ اپوزیشن کیا کرنا چاہتی ہے. ابھی اپوزیشن لیڈر پنجاب کے کہہ رہے تھے کہ ہمیں استقبال ہی نہیں کرنے دیا گیا قافلے کا, اور جو ٹکٹ ہولڈر تھے ان کو بھی اریسٹ کیا گیا, یاسر گیلانی کو. تو پھر اگر آغاز ایسا ہے تو پھر انتہا کیا ہوگی؟ دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو ہمیں کچھ نہیں پتا. ابھی ہمیں نہیں پتا کہ یہ پروٹیسٹ ہوگا, کیسا ہوگا, کس طرح ہوگا, کہاں سے وہ لاہور میں ہوگا, کہاں سے ہوگا, ہمیں کچھ نہیں پتا. اسی طرح ہمیں ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ حکومت کی پالیسی کیا ہوگی. کیا حکومت اپنی پرانی روایت کو قائم رکھے گی یا اس دفعہ تھوڑی سی ٹالرنس شو کرے گی؟ تو ہمیں کچھ نہیں پتا. یہ آپ کو وقت پہ پتہ لگے گا. اور یہی جو بات جو پاکستان کی پولیٹکس کی ہے, یہاں پہ اب پریڈکٹیبلٹی جو ہے وہ ممکن نہیں رہی ہے, کیونکہ جو پولیٹیکل بیہیویئر کی ایک کنونشنل اپروچ ہوتی ہے کہ احتجاج ہوگا تو اس طرح ہوگا, طریقہ کار ہوگا. یہاں احتجاج ماضی میں ہوتے رہے اور وہ ایک کنونشنل طریقہ ہوتا تھا. اچھا اب یعنی وہ زمانہ تھا کہ ہمیں وہ بھی ریکارڈ پہ ملتا ہے کہ لوگ ٹانگے میں بیٹھے جا رہے ہیں اور تھانے میں جا کے گرفتاریاں دے رہے ہیں. وہ بھی زمانے آپ کو ریکارڈ پہ مل جاتے ہیں. تو اب جو ہے طریقہ کار جو ہے وہ انپریڈکٹیبل ہو گیا ہے. سب وہ اراکین اسمبلی فرمائشی گرفتاریاں بھی دیا کرتے ہیں. نہیں وہ دوسری بات ہے. بعض دفعہ آپ کہتے ہیں ہمیں گرفتار کر لو تاکہ ہمیں زیادہ خراب نہ ہونا پڑے, لیکن اب پرابلم ایک اور ہے. پرابلم یہ ہے کہ ماضی میں اتنی بدتمیزی جیل میں ہوتی نہیں تھی ممبران سے. اب کوئی اخلاقی اصول جو ہے آپ کے سامنے نہیں ہے. ایک بار آپ گرفتار کر لیں تو پھر آپ کو جتنا خراب کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن حیرت انگیز طور پر اگر گرفتاری کی بات ہو رہی ہے تو سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر بہت شور دکھائی دیے کہ گرفتاری کا کوئی خطرہ نہیں ہے. تو ان کو یہ شیورٹی کہاں سے ملی, یہ بھی ایک اہم سوال ہے. اور رسول بخش رئیس صاحب, اگر علی امین گنڈاپور صاحب ہی ساری تیاری کر رہے ہیں احتجاج کو لے کر, تو واقعی کیا ریلائی کیا جا سکتا ہے ان پر؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی جب ان پر ریلائی کیا تو وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کی باتیں ہوئیں. اب بھی کہیں میچ فکس تو نہیں ہے؟ دیکھیں میں میچ کے فکس ہونے کے بارے میں کوئی خبر نہیں رکھتا, اور یہ میچ فکس کرنے والی بات میرے خیال میں مستقبل کے لیے آپ رہنے دیں. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ جو چیزیں سامنے ہیں
ان کو دیکھ کے ہم کچھ کہہ سکتے ہیں، اور مناسب بھی وہی ہوگا کہ ایک فیصلہ ہوا ہے کہ پارلیمان کے اراکین قومی اسمبلی کے، صوبائی اسمبلی کے، وہاں پہ پنجاب میں اکٹھے ہوں، اور مقصد یہ ہے کہ 5 اگست کو جو ایک کال دی گئی ہے احتجاج کی اور تاریخ میں احتجاجی رنگ لانے کی، اس سلسلے میں مشاورت ہوگی، پروگرام طے ہوگا، ذمہ داریاں طے ہوں گی۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ابھی وہ پہنچے ہیں اور ان کے پہنچتے ہی گرفتاریوں کی خبریں آ رہی ہیں۔ یہ جمہوریت میں تو کبھی ہم نے نہیں سنا تھا، جو پاکستان کی لولی لنگڑی جمہوریت ہے اس میں بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کسی پارٹی کے، اور وہ پارٹی جس کی کہ اکثریت ہے، عوام میں مقبولیت ہے، اس کو آپ اس طریقے سے پنجاب کے اندر جس طرح بھی حکومت بنی ہے اس کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے۔ تو یہ جو اس وقت شروع ہے، جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ گرفتاری کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس میں حصہ نہیں لے سکتے۔ یہ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کوئی 10-15 مقدمات ان کے اوپر قائم کریں اور کہیں کہ جی بالکل آپ امن و امان کے لیے خطرہ تھے، اور اس کے پیش نظر ہم آپ کو نظر بند کر رہے ہیں، جیل بھیج رہے ہیں۔ تو یہ ہراسگی ہماری جمہوری روایت کا حصہ رہی ہے، لیکن جس قدر اس وقت ہے اس کی کوئی پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ جمہوریت ہے یا کوئی اور نظام ہے، کوئی جو بھی اس کو کہیں، لیکن یہ جمہوریت نہیں ہے، جمہوریت کچھ اور ہوتی ہے۔ تحریک چلنے کے لیے میرا خیال یہ ہے کہ ابتدا ہو سکی ہے۔ آپ نے جو اپنے تعارف میں بات کی کہ کیا یہ نقطۂ آغاز ہے، یہ نقطۂ آغاز احتجاجی تحریک کا ہو سکتا ہے۔ تحریک میں تو میں سمجھتا ہوں جو سیاسی تحریک چل رہی ہے اس کا سماجی رنگ بھی ہے اور بھی رنگ ہے، وہ تو اس میں تو تسلسل ہے، وہ تو اس وقت سے چل رہی ہے جب عمران خان کو اقتدار سے فارغ ہونا پڑا تھا، وہ چل رہی ہے، وہ چلتی رہے گی۔ احتجاج سے کیا مقصد حاصل ہوگا یہ ابھی ہمارے سامنے واضح نہیں ہے۔ یہ بات ہم کئی دفعہ ہم زیر بحث لا چکے ہیں کہ کیا احتجاج کرنے سے حکومت تبدیل ہو جائے گی، ایک زلزلہ آ جائے گا اور ہم دیکھیں گے کہ ایک ملک کے اندر انقلاب پیدا ہو گیا ہے۔ اس کے بارے میں میرے خیال میں ہماری متفق رائے یہی ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے موجودہ حالات میں۔ تاریخ کو زندہ رکھنا ہے، ملک کے اندر بھی ملک کے باہر بھی احتجاج ہوتا رہے گا۔ کتنا ہوتا ہے، کتنا دن ہوتا ہے، کس شہر میں ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک حد تک ہوگا، اور لیکن ان کی ایک حد ہو سکتی ہے، لیکن جہاں تک کہ نظام کے جبر کا تعلق ہے اس کی کوئی حد مجھے نظر نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے، اور یہی میں سوال کا جواب جاننا چاہتی ہوں عثمان شامی صاحب سے کہ حکومتی ایکسپیکٹڈ جو سختی ہے اس کے پیش نظر پی ٹی آئی کی تیاری کیا ہو سکتی ہے، اور علی امین گنڈاپور کے لاہور آنے کا مقصد کیا ہے؟ اچھا، اس میں پہلے تو جیسے یہاں پہ بات ہوئی کہ انہوں نے خود اپنے ممبران کو یقین دلایا کہ گرفتاری نہیں ہوئے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی بات تو آپس میں طے ہوئی ہے، شیورٹی ملی ہے، حکومت کے ساتھ ان کے کوئی مذاکرات ہوئے ہیں، انہوں نے کوئی ٹرمز طے کی ہوئیں گی، اور میرا اندازہ یہ ہے کہ اس کے اندر یہ ٹرم بھی شاید شامل ہوگی کہ بہت زیادہ مجمع جمع نہیں کیا جائے گا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ جو لوگ ان کے استقبال کے لیے آنے کی کوشش کر رہے تھے تو ان کی شاید کوئی گرفتاری کی خبر ہے، لیکن ابھی بھی کوئی ایسی نہیں ہے کہ حکومت نے کوئی آپریشن کیا یا ان کو روکنے کی کوشش کی ہے۔ دوسری بات یہ کہ میرا خیال یہ کہ اگر وہ کے پی کے سے جو ہے وہ اراکین اسمبلی آنا چاہتے ہیں تو پہلی بات تو ان کو آنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ دوسری بات کہ پہلے جب وہ علی امین گنڈاپور صاحب نے پنجاب آنے کا اعلان کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے آ کے، تو ان کی راستے میں اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ اس دفعہ وہ ایک نارمل طریقے سے آئے ہیں تو ان کو کسی نے نہیں روکا، تو اس لیے آپ یہ بھی تو دیکھیں نا، پوسچرنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، آخر حکومت ہے، اس نے حکومت کا نظام بھی تو چلانا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ کہے کہ میں آ رہا ہوں تمہاری ایسی تیسی کرنے کے لیے تو اس کا کوئی نہ کوئی بندوبست تو کیا جائے گا۔ اچھا، اس کی ٹائمنگ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک دن پہلے ہی اسپیکر پنجاب اسمبلی سے ان اراکین کی ملاقات ہوتی ہے اور وہاں معاملات سارٹ آؤٹ ہونے کی امید پیدا ہوتی ہے، اور اگلے ہی دن گنڈاپور صاحب کہتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں قافلے کے ساتھ، تو اس کو ریلیٹ کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے یہ بھی کہا پی ٹی آئی والوں نے کہ یہ علامتی احتجاج ہے، ہم اظہار یکجہتی کے لیے آ رہے ہیں،
وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ہلا بولنا ہے اسپیکر کے اوپر یا اسمبلی کے اوپر. تو یہ اس میں میرے خیال میں اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اگر وہ آنا چاہتے ہیں کے پی کے سے پنجاب میں جو ہے تو وہ 1000 دفعہ آئیں, ایز لانگ ایز کہ پبلک لائف ڈسٹرب نہیں ہو رہی, وہ کوئی ایسا کام نہیں کر رہے کہ جس سے لوگوں کا کاروباری زندگی جو ہے وہ متاثر نہیں ہو رہا, تو کوئی روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے. اچھا, کچھ ملاقاتوں کا ذکر بھی ہو ایک رہا بات ہے میں کہ یہاں پہ آپ کو, آپ نے ایک اور ملاقاتیں سوال کیا تھا کہ وہ کیوں آ رہے ہیں. تو ایک تو یہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم یہ احتجاج کی تیاری کر رہے ہیں اور یہ ہم اظہار یکجہتی کے لیے آ رہے ہیں ارکان اسمبلی کے ساتھ. عادل راجہ صاحب ایک یوٹیوبر ہیں, پی ٹی آئی کے ساتھ وابستہ ہیں, اور میں ان کو ویسے تو بہت کریڈیبل نہیں سمجھتا, لیکن کیونکہ یہ پی ٹی آئی کے اندر کی وہ کہانی دے رہے تو لوگوں کے ساتھ رابطے میں تو ہوں گے پی ٹی آئی کے لوگوں کے. ان کا ایک بہت دلچسپ ٹویٹ آج آیا ہے. وہ کہتے ہیں, انہوں نے بڑا ہی سنگین الزام لگایا ہے وزیر اعلیٰ کے پی کے اوپر. وہ کہتے ہیں انہوں نے جو مرزا افریدی سے 50 کروڑ روپے لیے اور سینٹ کی ٹکٹ دی ہے, اور اب یہ اپنے سارے ارکان اسمبلی کو لے کے آ رہے ہیں, ان کے کوئی قوالی نائٹ وہ کر رہے ہیں شاید ان کے اعزاز میں, فارم ہاؤس پہ کوئی قوالی نائٹ ہے, تو وہاں پہ وہ ان کے میزبان ہوں گے, اور اس سے یہ ہوگا کہ ان کا جو اثر و رسوخ ہے اس کے اوپر مہر لگ جائے گی اور ان کی پوزیشن جو ہے وہ سیکیور ہو جائے گی. اچھا, اب جو مرزا افریدی صاحب ہے, ان کو لے کے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے آسمان سر پہ اٹھایا ہوا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ٹکٹ خان صاحب نے دی تھی خرم ذیشان صاحب کو, جو خان صاحب کے بہت پرانے ساتھی ہیں, پی ٹی آئی کے ورکر ہیں, اور سم ہاؤ ان کا نام لسٹ میں سے نکال کے تو مرزا افریدی صاحب کا ڈال دیا گیا. اور اس وقت پی ٹی آئی کے جو اپنے کارکن ہیں وہ ہدف تنقید بنا رہے ہیں اس حوالے سے علی امین گنڈاپور صاحب کو, کہ یہ کام انہوں نے کیا. اور پی ٹی آئی کے اپنے لوگ جو ورکر ہیں, جو احتجاج کر رہے ہیں قیادت سے, ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ اس عشائیے میں شرکت اور مرزا افریدی کی جو ہے وہ امیج بلڈنگ سے زیادہ اس کا کوئی اس وقت مقصد نہیں ہے. اچھا, اس خبر سے تو لگ رہا ہے کہ پھر احتجاج کی کوئی تیاری نہیں ہے. کرنے والی باتیں, اگر مرزا افریدی پہ بات آ گئی ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں, یعنی اب یہ ان کے انٹرنل یہ چل رہا ہے لڑائی جھگڑا جو ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مرزا افریدی صاحب کی ایک ریپیوٹ ہے, پہلے بھی یہ آئے تھے اور یہ وابستگی بدل گئے. اچھا, یہ آئے تھے 2018 میں ایز این انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ, پھر یہ پی ٹی آئی میں چلے گئے, وہاں ان کو پھر 2021 میں پی ٹی آئی نے ڈپٹی چیئرمین سینٹ بنوایا. اس کے بعد جب 9 مئی ہوا تو انہوں نے تھوڑا فاصلہ اختیار کر لیا پارٹی سے, اور پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے وہ اس نے سوشل میڈیا پہ یہ شور مچایا کہ یہ تو پارٹی میں ہے ہی نہیں. لیکن مرزا افریدی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ میرا تو وہی بیانیہ ہے جو عمران خان کا بیانیہ ہے, اور یہ کہ یہ جو 9 مئی تھا یہ ہم نے نہیں کرایا, اور یہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں, اور جو بھی ہوا ہے غلط ہوا ہے. تو اس لیے یہ ایک دلچسپ صورتحال ہے. اور میرا خیال یہ کہ اگر یعنی جو احتجاج کی تیاری ہے نا, میرا نہیں خیال وہ کوئی یہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے کیا کرنا ہے, یہ کوئی جنگی اس کے ماہر تو نہیں آئے, سارے سیاستدان ہی ہیں. لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مرزا افریدی نے یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ احتجاج کا خرچ بھی اٹھائیں گے. اچھا, تو ابھی تو سوال یہ ہے نا کہ احتجاج کا پلان ہی سامنے نہیں آیا. 5 اگست کی کال تو سامنے آ چکی ہے, لیکن احتجاج ہونا کیسے ہے, کہاں سے آغاز ہوگا, مرکز کیا ہوگا, یہ سب چیزیں طے ہونا باقی ہیں. اور ہم یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, جو ڈیرے انہوں نے لاہور میں ڈالے ہیں, اجلاس ہونا ہے اور اہم ملاقاتیں ہونی ہیں, شاید اس میں یہی سب چیزیں ڈیسائیڈ ہوں گی. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا ہے اور بات کرنی ہے مولانا فضل الرحمان کی, جو خیبر پختونخوا میں تبدیلی کے خواہاں دکھائی دے رہے ہیں. ایسا کیوں ہے, جانیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. مولانا فضل الرحمان کی ایک تجویز سامنے آئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے رائے لی گئی تو یہی کہوں گا کہ صوبے میں تبدیلی آئے تو پارٹی کے اندر سے آئے, لیکن ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پختونخوا کسی سیاسی کشمکش کا متحمل نہیں ہو سکتا. اب سے کچھ روز پہلے ہی علیمہ خان صاحبہ نے اڈیالہ میں ایک پیغام پہنچایا تھا کہ مولانا صاحب کو آفر ہوئی ہے حکومت کی جانب سے کہ کے پی میں تبدیلی لائی جائے, لیکن انہوں نے اس آفر کو مسترد کر دیا. تو سلمان صاحب, اب مولانا یہ کیا کہہ رہے ہیں, کیا ارادے ہیں ان کے؟ دیکھیں, آپ کو پتہ ہے کہ میری ان کے بارے میں ایک خاص رائے ہے کہ وہ بڑے ذہین سیاستدان ہیں. قومی سیاست میں وہ اپنی اہمیت اور حیثیت دکھانا بھی جانتے ہیں اور بتانا بھی جانتے ہیں. اس وقت اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور سب سے آپ نے اصل بیان میں تو ذکر نہیں کیا, انہوں نے اس اسمبلی کی اکثریت کو دھاندلی زدہ قرار دیا ہے. مطلب کہ وہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ امکانات ہے وہ تو ختم ہو گیا. وہ تو ڈے 1 سے اب کہہ رہے ہیں نا کہ دھاندلی زدہ ہے. یہ بات کیوں کر رہے ہیں کہ وہاں پر مولانا کی پختونخوا کے اندر ایک اہمیت اور حیثیت ہے, اور اگر وہ دھاندلی زدہ قرار دے رہے ہیں تو مطلب ان کا یہ ہے کہ یہ دھاندلی ان کے اگینسٹ ہوئی ہے. اور کیا وہاں پر سیاسی تبدیلی کے امکانات ہیں؟ تو میں نے آپ کو یاد ہے 2 ہفتے پہلے جب آپ حوالہ دے رہی تھی,
میں نے کہا تھا کہ مولانا گھاٹے کا سودا کبھی نہیں کرتے، اور اس حکومت کے ساتھ غیر اعلانیہ حمایت کے باوجود ابھی تک انہیں ملا کچھ نہیں. اور اگر آپ نے پوچھا تھا کہ وہ کیا، میں نے کہا وہ چیف منسٹری سے کم پہ تیار نہیں ہوں گے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ پختونخوا کے اندر مولانا فضل الرحمان کے چیف منسٹر کو لانے کی کیا ضرورت ہے، علی امین گنڈا پور جو موجود ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ تبدیلی آئے تو پارٹی کے اندر سے، اس کا مطلب وہ علی امین گنڈا پور صاحب علی امین گنڈا پور کے حوالے سے ان کی ایک ریزرویشن ہے، اور علی امین گنڈا پور نے بھی کسی جگہ بھی مولانا کو رعایت نہیں برتی کہ اگر پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا کوئی الائنس نہیں بنا تو اس میں بڑا رول جو وہ تھا علی امین گنڈا پور کا تھا. ویسے بھی اگر آپ نمبرز گیم دیکھیں تو وہاں پر ایک واضح اکثریت ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کیفیت کے اندر جو پاکستان کے اندر صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں وہاں پر پختونخوا کی حکومت کو ڈسٹرب کر کے ایک نئی صورتحال ملک کے اندر طاری ہوگی. میرا خیال ابھی تک پاکستان کے فیصلہ ساز یہی چاہتے ہیں کہ سیاست میں توازن قائم رہے. لیکن ہم نے دیکھا کچھ روز پہلے مولانا کی رانا ثناء اللہ سے ملاقات ہوئی ہے، خورشید شاہ صاحب سے پیپلز پارٹی سے بھی ہوئی ہے، مسلم لیگ نون سے بھی ہوئی ہے، ویسے تو پی ٹی آئی سے بھی ہوئی ہے. پہنچا ہے تو مولانا ایک بار پھر اہمیت اختیار کرتے دکھائی دے رہے ہیں. تو ان ملاقاتوں کو کیا سمجھا جائے ڈاکٹر صاحب، اور جو مولانا کا بیان ہے کیا حکومت کی تبدیلی یہ سمجھے کہ اب ہونے جا رہی ہے خیبر پختونخوا میں؟ دیکھیے مولانا جو ہے نا ایک سے زیادہ بیانات دیتے ہیں، اور حکومت کی چینج کے پی میں ان کے ایک سے زیادہ بیانات ہیں. جب کے پی کے گورنر بات کر رہے تھے نا ووٹ آف نو کانفیڈنس کی گنڈا پور کے خلاف، تو اس وقت یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی ایسی موومنٹ کا حصہ نہیں ہوں گے جو حکومت کے خلاف ہو. اب وہ آپشن کھلے رکھ رہے ہیں. دیکھیے مولانا کا طریقہ کار یہی ہے کہ وہ آپشنز کو کھلے رکھتے ہیں اور بعد میں وہ مینیج ہو جاتے ہیں. جس چیز کو بھی وہ بہتر سمجھیں وہ مینیج ہو جاتے ہیں. 26ویں ترمیم پہ مینیج ہو گئے تھے نا، بڑا شور مچایا، یہ نہیں ہونے دیا، وہ نہیں ہونے دیں گے، اس طرح بھاگ دوڑ، لوگ لائنیں لگ گئی ان کے گھر کے باہر جو ہے کنونس کرنے والوں کے، ہر پارٹی کی، تینوں پارٹی کے لوگ وہاں پہنچ گئے تھے اور پھر بعد میں مینیج ہو گئے. تو اسی طرح اب بھی اول تو میرا نہیں خیال کہ مولانا اکیلے کچھ کر سکتے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف. اچھا، اور کس کے ساتھ، اگر کسی کے ساتھ ملتے ہیں پی ٹی آئی کے بندوں کو توڑنے میں کامیاب ہوتے ہیں تبھی کچھ ہو سکتا ہے. ادروائز مجھے فوری طور پہ تو کوئی گنڈا پور کی حکومت کا خطرہ جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتا کہ وہ ہو جائیں گے، کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگ ابھی تک تو کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے کہ وہ ٹوٹ کے جو ہے ٹوٹ کے علیحدہ ہو جائیں گے یا مولانا کے ساتھ جو ہے وہ مل جائیں گے. اس لیے کہ مولانا کوئی اٹریکٹیو آلٹرنیٹیو آفر نہیں کرتے. اچھا، کہ کیا مطلب ہے کہ ان کی پارٹی کی کے پی کے اندر حیثیت کافی کمزور ہے. ٹھیک ہے خواتین اور ریزرو سیٹیں مل کے اب ان کو تعداد کچھ بڑھ گئی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے جو الیکٹڈ سیٹس ہیں ان کی جس سے پارٹی کی کریڈیبلٹی بنتی ہے وہاں تو وہ بڑے ویک ہمیں نظر آتے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے بیان بازی کے لیے ٹھیک ہے، پریشر بلڈ کرنے کے لیے ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کو پریشان کرنا ظاہر ہے کہ ان کی مخالفت ہے پارٹی سے، وہ ایک اچھا طریقہ کار ہے. گورنمنٹ والوں سے بھی مل لیں گے، پی 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 والوں سے بھی مل لیں گے. تو یہ ایک سیاست کا انداز ہوتا ہے، اور سیاست میں اس سے جو ہے آپ کی اہمیت جو ہے وہ قائم رہتی ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس کوئی ایسا ڈیسائسو رول کے پی میں وہ پلے کر سکتے ہیں، اور نہ ہی میرا خیال ہے وہ اس ڈرائیو پہ ہیں کہ اس گورنمنٹ کو نکال دیا جائے. ہاں اگر فرض کیجئے گورنمنٹ خود ہی اپنی ہی انٹرنل کانٹرڈکشنز کی وجہ سے، انٹرنل مسائل کی وجہ سے مشکلات میں آ جائے تب شاید وہ اس کو کیش کرنا چاہیں گے. لیکن فوری طور پہ مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کہ ہم کہیں کہ مولانا اس حکومت کو لے کے بیٹھ جائیں گے. تو فی الحال علی امین گنڈا پور صاحب کی حکومت خطرے میں دکھائی نہیں دے رہی، لیکن رسول بخش رئیس صاحب پہلے نون لیگ کا وفد جاتا ہے، پھر پیپلز پارٹی کا وفد حاضری دے رہا ہے مولانا کے در پر، اور اس کے بعد مولانا کا ایسا بیان سامنے آنا، کیا ایک بار پھر مولانا کی ضرورت آن پڑی ہے اور ہم سمجھیں کہ اب کے پی حکومت خطرے میں ہے؟ میرا نہیں خیال ہے کہ مولانا صاحب کی اس وقت ضرورت ہے، لیکن ان کی ضرورت کسی وقت بھی پڑ سکتی ہے، اور اس کا احساس مولانا صاحب کو ہے. دیکھیں مولانا صاحب کو سمجھنے کے لیے پاکستان کی سیاسی ثقافت کو سمجھنا ہوگا، اور جب میں مولانا صاحب کو قومی ہیرو سمجھتا ہوں تو کہتا ہوں تو اس کا مطلب ہے صرف یہ ہے جو کبھی میں وضاحت اس کی نہیں کر سکا
کہ وہ پاکستان کی سیاست کو سمجھتے ہیں کہ یہ نہ اصولوں پر چلتی ہے، نہ جمہوریت پر چلتی ہے، نہ اکثریت پر چلتی ہے، اس کے محرکات کچھ اور ہیں، اور وہ محرکات مولانا صاحب جانتے ہیں اچھے طریقے سے. لیکن اس وقت مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جہاں وہ ایک بہت بڑے مہرے تھے عمران خان کی حکومت گرانے میں، اس وقت وہ در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں سیاسی طور پر، انہیں کچھ نہیں ملا، اور وہ باتیں ان کے دل میں ہیں. لیکن دوسری جانب اگر اپنے طور پہ کوئی تحریک چلانا چاہیں تو اس میں دم خم نہیں ہے. وہ ایک ہی تحریک انہوں نے چلائی تھی، ایک اس سے زیادہ بھی شاید انہوں نے لانگ مارچز کیے ہوں، وہ تحریک لیکن انصاف رسول بخش شیخ صاحب، یہ کیسے سیاسی دربدر ہیں جن کے در پہ سب حاضری دیتے ہیں آ کے؟ جی وہ بالکل تھی، وہ سمجھتے ہیں اس وقت ضرورت تھی. کیا ضرورت تھی؟ کہ 26ویں آئینی ترمیم پیش کی جا رہی تھی اور مولانا کے بغیر وہ کامیاب نہیں ہو سکتی تھی، اور مولانا صاحب کو پتہ تھا. تو آپ خود سوچ لیں کہ مولانا صاحب 26ویں ترمیم کے بارے میں ان کے بیانات کیا تھے. تو سیاست تو یہی ہے نا، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایک دن آپ ایک اور بات کہیں، دوسرے دن اس کے بعد آپ الٹ کر دیں. پہلے بھی آپ صحیح تھے، اب بھی صحیح ہیں. جو انہوں نے آج اپنے تازہ فرمودات جاری فرمائے ہیں، اس میں تضادات آپ 3 دیکھ لیں. پہلی بات کہ یہ جعلی اکثریت ہے تحریک انصاف کی، ان کو پنجاب کی نظر نہیں آ رہی، سندھ کی نظر نہیں آ رہی، بلوچستان کی نظر نہیں آ رہی. کم از کم جو غیر سیاسی مبصرین ہیں، جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں کسی جماعت سے، ان میں ایک اتفاق پایا جاتا ہے کہ وہ جینوئن اکثریت ہے. باقی جگہ کے اوپر تحریک انصاف کو زبردستی ہرایا گیا ہے. ایک بات. دوسرا کہتے ہیں کہ تبدیلی آنی چاہیے، اور کیسے آنی چاہیے؟ وہ تحریک انصاف کے اندر سے آنی چاہیے. کہ اس کا مطلب صرف یہی ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف اپنی اکثریت کو استعمال کرتے ہوئے گنڈا پور کو نکالے، کوئی اور وزیر اعلیٰ لے، اور اس سے کیا ہوگا؟ پھر یہ ہے کہ صوبہ کے پی، انہوں نے بلوچستان کے بارے میں بھی بات کی ہے کہ سندھ میں ڈاکو راج ہے، ٹھیک ہے، بلوچستان میں دہشت گردی ہے، اور کے پی جو ہے وہ متحمل نہیں ہو سکتا عدم استحکام کا، کشمکش کا، سیاسی کشمکش. ٹھیک ہے، کیا سمجھے ایسی باتوں سے؟ اور اگر یہی سیاست ہے، یہی مولانا صاحب ہیں اور یہی سکے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمارا خدا حافظ، باقی دیکھا جائے گا کیا جمہوریت کا بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس بیان کے پیچھے ہے کیا. عثمان شامی صاحب، کیا اچانک جو بیان منظر عام پر آئے، اس کے پیچھے کوئی آفر ہے مولانا کے لیے؟ آپ دیکھیں، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ ان کے براہ راست حریف ہیں، یعنی اسی حلقے میں. اور دلچسپ بات یہ کہ گورنر صاحب بھی، فیصل کریم کنڈی صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور علی امین گنڈا پور صاحب، یہ تینوں ایک ہی حلقے کے امیدوار تھے. اور اب میرے خیال میں مولانا فضل الرحمان صاحب شاید انہوں نے دھاندلی کے حوالے سے کوئی کیس کیا تھا، وہ بھی ہار گئے ہوئے ہیں. تو اگر علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے ان کو کسی طریقے سے کوئی ان کی رخصتی کا سامان بن جائے تو حکومت ملے نہ ملے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کے دل میں ٹھنڈک تو پہنچے گی. تو ایک تو میرے خیال میں وہ اس لیے شرارت ورارت کر کے یہ باتیں کرتے رہتے ہیں کہ ایک تو علی امین گنڈا پور صاحب پارٹی کے اندر سے ہی تبدیلی تھوڑا ٹیز کیا جائے. دوسرا یہ کہ وہ میرے خیال میں صرف خان صاحب ہی نکال سکتے ہیں، اندر سے تبدیلی کیسی آ سکتی ہے. تو وہ اب اگر وہ ان کو کوئی اپنی طرف توجہ مبذول کرانا چاہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے. اچھا، جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اب 21 جولائی کو وہاں پہ سینٹ کے الیکشن ہے. ایگزیکٹلی. آپ یہ دیکھیں جو پارٹی پوزیشن ہے، تو جے یو آئی جو ہے وہ دوسری بڑی پارٹی ہے، آلدو ان کے 20 نشستیں یا 17 ملا کے جو ریزرو سیٹس، اور پھر نون لیگ کی میرے خیال میں 13 یا 14 ہیں. تو اب یہ اگر اس میں اپوزیشن جو ہے، ان کی بھی اتنی ہے، اگر اپوزیشن متحد ہوئے گی نا، کم ہے نون کی، اگر اپوزیشن متحد ہوئے گی نا تو پھر ان کے پاس بہتر چانس ہے اچھی پرفارمنس دکھانے کا. کیونکہ آپ دیکھیں 11 سیٹوں کے اوپر الیکشن ہونے جا رہا ہے، اور اگر اپوزیشن جو ہے وہ تتر بتر ہوئے گی اس کے اندر تو ہو سکتا ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ 9-10 سیٹیں بھی نکال لے. اور اگر اپوزیشن اکٹھی ہوئے گی
اور سمجھداری سے ووٹ ڈالیں گے تو شاید 4-5 سیٹیں جو ہے وہ اپوزیشن کے نصیب میں آئیں گی. ٹھیک ہے. اور یہ بات مولانا فضل الرحمان کو میرے اور آپ سے زیادہ اچھی طرح معلوم ہے. تو یہ انہوں نے خالی انٹری ڈالی ہے اس وقت کس طرح سیاسی ماحول کے اندر. اب یہاں پہ جوڑ توڑ لین دین کا کام جب شروع ہوگا تو وہ اپنا جو شیئر ہے وہ وصول کریں گے سود سمیت, جو پچھلی دفعہ بغیر ادائیگی کے بھاگ گئے تھے حکومتی لوگ جو ہیں. ٹھیک ہے. اور ادائیگی سے میرا مطلب آپ پیسے نہ لیں, یعنی کوئی سیاسی ڈیل کی بات میں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. پروگرام میں ایک بریک کی جانب بڑھنا, واپس آئیں گے تو بات کریں گے چینی کی قیمتوں کو پر کیوں لگ گئے ہیں, جانیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. مہنگائی کے مارے عوام اب چینی بھی مہنگے داموں خریدنے پر مجبور ہیں. المیہ یہ ہے کہ دسمبر 2024 میں 7.5 لاکھ ٹن چینی برآمد کی گئی, اور جس وقت برآمد کی گئی تو کہا گیا کہ ملک میں وافر چینی موجود ہے اس لیے برآمد کر رہے ہیں. لیکن صرف 6 ماہ ہی نہیں گزرے تو اب جون 2025 میں چینی درآمد کی جا رہی ہے, اور درآمد کرتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ ملک میں تو چینی موجود ہی نہیں, اور قیمتوں کے تعین کو برقرار رکھنے کے لیے چینی درآمد کرنا ناگزیر ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ درآمد کرنے کے بعد قیمتوں میں استحکام آئے گا, لیکن یہاں پر الٹی گنگا بہتی دکھائی دے رہی ہے. سلمان صاحب, بات چینی کی ہو یا گندم کی ہو, کبھی درآمد کبھی برآمد, یہ کھیل تو چکرا کے رکھ رہا ہے ہمیں. یہ ہو کیا رہا ہے؟ آپ کو یاد ہے کہ اس پہ ہم نے مئی پچھلے سال ایگزیکٹلی, اور آپ نے یہ بات اس پروگرام میں آپ کو یہ کہا تھا, اور یہ فگر بھی دیے تھے کہ اس وقت 130 روپے تھی. میں نے کہا تھا یہ 200 تک پہنچ چکی ہے. میں نے اس بنیاد پہ کہا تھا کہ کین کمشنر کے 2 مکتوب تھے اور میرے پاس وہ موجود تھے کہ انہوں نے گورنمنٹ, ان کے دباؤ پہ گورنمنٹ نے کین کمشنر سے پوچھا کہ چینی کی کیا صورتحال ہے. انہوں نے کہا کہ چینی وافر موجود ہے, پریشانی والی کوئی بات نہیں. اس کے بعد شوگر مل مالکان نے پریشر ڈالا, وہ مکتوب واپس ہوا, اسے دوبارہ لکھوایا تو دوسرے خط میں انہوں نے کہا کہ نہیں چینی وافر تعداد میں موجود ہے اور اگر ایکسپورٹ کر دی جائے تو کوئی حرج نہیں. بات یہ کہ یہ چینی مافیا والوں کا قلعہ بڑا مضبوط ہے, اور یہ جو درآمد اور برآمد کا سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ چینی کے کاشتکار دیکھیں, گندم کے کاشتکار دیکھیں, وہ تو رول گئے, اور چینی کے کاشتکار دیکھ لیں, وہ ہر آنے والے دن کے اندر ان کا مال جو ہے وہ سونا بن رہا ہے. کہ گندم کے کاشتکاروں کی آواز کوئی نہیں بننے کے لیے تیار. اور یہ جو شوگر مل مافیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی جماعتوں سے زیادہ مضبوط ہے. یہ پاکستان آج کا مسئلہ نہیں, میں آپ کو جنرل مشرف کے دور کا بتاتا ہوں, میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا. کیبنٹ میں موجود تھے اور اس وقت ایک بڑا بحران آیا تھا, تو یہ تھا کہ شاید انہیں کیبنٹ سے نکال دیا جائے گا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے کیبنٹ سے جانے کے امکان ہے؟ انہوں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ آج تک سلسلہ شروع ہے, اور میں آج دیکھ رہا تھا نیٹ پہ, یہ بھٹو صاحب کے دور کے اندر بھی یہ چینی مافیا موجود تھا, لہٰذا ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. افسوس ایک بندے سے ہے, وہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں. جب یہ پروگرام ہم مئی میں کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ کوئی پریشانی والی بات نہیں. اطلاعات یہ ہیں کہ ان پہ پریشر ڈالا گیا, وہ کرنا نہیں چاہتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے سرنڈر کیا ہے تو یہ اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, کیا وجہ ہے چینی مافیا کے آگے حکومت کیوں بے بس ہو جاتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ اس کا تو جواب بڑا سمپل ہے کہ جب کسی ملک میں, خصوصاً ایسے ملکوں میں جہاں جمہوریت کمزور ہو, اگر کمرشل اور بزنس انٹرسٹ اور پولیٹیکل پاور کو اکٹھا کر دیا جائے تو فیصلے وہی ہوتے ہیں جو بزنس انٹرسٹ اور کمرشل انٹرسٹ چاہتا ہے. پاکستان کے اندر جو یہ چینی والے ہیں یہ پولیٹیکل پاور میں بھی ہیں, اور اسٹیٹ کے پاور کو یہ اپنے ایڈوانٹیج کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ ماضی میں بھی ہوا ہے, پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی یہ کام ہوا تھا, اور اب اس وقت ایک بڑا اس کو ایشو بنا لیا گیا تھا. اب کام یہ اس حکومت میں ہوا ہے, اور وہی ہوا ہے کہ چینی جو ہے سر باہر بھیج دی, اس میں پروفٹ کمایا, یہاں پرائز بڑی, پروفٹ کمایا, اب باہر سے آئے گے اس میں بھی کمیشنیں کھائی جائیں گی. باہر گئی بھی ہے یہ نہیں, یہ بھی چیک کرنا پڑے گا. نہیں, یہ وہ بڑا آسان ہے نا. دیکھیں, ایک خبر یہ بھی ہے کہ چینی تو اب بھی موجود ہے پاکستان میں. ایک خبر یہ ہے جو انکنفرمڈ خبریں ہیں کہ چینی تو اب بھی موجود ہے, لیکن انہوں نے ہولڈنگ کی ہوئی ہے. تو سوال یہ ہے کہ اگر دیکھیں نا, حکومت کا اٹونومس رول کمپرومائز ہو گیا ہے, اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, ہمارے ہاں 80s سے کمرشل انٹرسٹ اور پولیٹیکل پاور اکٹھے ہو گئے ہیں پاکستان کے اندر. پہلے نہیں تھا پاکستان کے اندر کانفلکٹ آف انٹرسٹ. یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا تو کانسیپٹ ہی پاکستان میں فوت ہو چکا ہے. یہاں تو جو ہے, جو اگر آپ کی پاور ہے, یہ جو آپ یہ چیک کریں نا کہ یہ جو اونرز ہیں یہ کون ہیں. ٹھیک ہے,
تو اس لیے غریب آدمی کا تو کوئی شنوائی نہیں ہے. ریاست جو ہے اس وقت پاکستان کی ریاست خدمت کر رہی ہے ان لوگوں کی جو صاحب حیثیت ہیں, ان لوگوں کی جو صاحب دولت امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے. رسول بخش رئیس صاحب, بحران کی بات ہو رہی ہے کہ چینی کا بحران ہے, اس سے پہلے ہم نے گندم کا بحران سنا, اب چینی کا بحران خود ساختہ ہے یا حقیقی ہے؟ یہ خود ساختہ ہے. جس طرح سے گندم کا خود ساختہ تھا, گندم تیار تھی اور وہ جو وزیر اعلیٰ تھے اس وقت آپ کے کون ہیں, وہ کرتا دھرتا پاکستان کے وزیر داخلہ ہی ہیں نا. کیا ہوا ہے ان کا؟ وہ کاکڑ صاحب ہیں, سینیٹر بنا دیے گئے ہیں. بھئی حکومت جن لوگوں کو آپ نے دی ہوئی ہے, جن کے پاس طاقت ہے, وہی کوئی یہ فیصلے کر رہے ہیں نا. آپ کو میں ایک ضمانت یہ کہتا ہوں, اور ہماری ضمانت تو کمزور ہے, لیکن اب یہ ایک دفعہ فیصلہ کر لیں. اگر یہ حکومت ہو, یا یہ حکومت ان لوگوں کی ہے جو کرپٹ لوگ ہیں, میں واضح طور پہ کہتا ہوں, اور وہ حکومت میں وزیر اعظم کدھر ہیں, یہ کابینہ کے لوگ کدھر ہیں؟ یہ فیصلے جب ہو رہے ہیں یہی لوگ فیصلے کر رہے ہیں کہ اگر آپ فیصلہ یہ کر لیں کہ آپ نے چینی درآمد نہیں کرنی, آپ کی چینی کی قیمتیں مناسب ریٹ کے اوپر آ جائیں گی. ٹھیک ہے, یہ پہلے ایک ماحول پیدا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ آپ ایسا ماحول پیدا کریں کہ جی نہیں ہے چینی. ٹھیک ہے, چینی آپ بالکل کہہ رہے موجود ہے. پریشرائز کر کے ایسے یہ فیصلے holders کروائے ہیں. جاتی ہیں اور حکومت بے بس دکھائی دیتی ہے ان معاملات میں. عثمان شامی صاحب, چینی کی درآمد کو پرانی واردات ہی کہا جا رہا ہے, کیا ایسا ہی ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو آپ اس کا مثبت پہلو دیکھیں, وہ یہ ہے کہ چاہے پی ٹی آئی ہو, نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو, تینوں ملک کی بڑی جماعتیں ایک چینی کے ایشو کے اوپر سیم پیج پہ ہیں. کیونکہ وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, جیسے ابھی بات ہو رہی تھی 2020 میں یہی کام ہوا تھا کہ پہلے 5 لاکھ ٹن جو ہے وہ ایکسپورٹ کر دی گئی, پھر 3 لاکھ ٹن امپورٹ کرنی پڑی. تو اس پہ بڑا ہنگامہ ہوا, ایک ایف آئی اے کی کمیٹی بن گئی تھی اگر آپ کو یاد ہو, اس میں جے آئی ٹی تھی بلکہ, اور انہوں نے 350 صفحوں کی رپورٹ جمع کرائی. اس کے اندر انہوں نے ایک ایک بات لکھی ہے کہ لیکن کیوں ہوا. بدلا تو کچھ نہیں, پھر وہی تو ہوا. آپ دیکھیں نا, تو یعنی پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو کچھ اقدام نہیں اٹھایا گیا. ابھی 5 سال بعد یہ کام دوبارہ ہو گیا. اس سے پہلے یہ 2017 میں بھی یہی ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا, بڑے ٹکر چلتے تھے ٹی وی پہ. افتخار چودھری صاحب کے ٹائم پہ بھی یہی معاملہ تھا, وہ دن رات چینی کی قیمتوں کے اوپر نوٹس ہو رہے ہوتے تھے لوگوں کو. تو ایک تو اس میں آپ دیکھیں نا, مثبت پہلو یہ ہے کہ ساری جماعتوں کی ایک ہی پالیسی ہے کم از کم چینی کے معاملے پہ جو ہے. تو اس چیز کو تو آپ اکنالج کریں. یہ جو کہتے ہیں کہ ہماری جماعتیں اکٹھی چل ہی نہیں سکتی کسی ایشو پہ جو ہے, تو یہ بھی یعنی اس بات پہ یہ غلط ثابت ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ ایک بڑی سنگین سٹوری چلی ہے جس کی طرف سلمان غنی صاحب نے اشارہ کیا. محمد مالک صاحب نے ملک کے وزیر اعظم کے اوپر الزام لگایا کہ ان کے خاندان نے دباؤ ڈالا اور ان سے زبردستی یہ کام سے کہا گیا کہ یا تو وزارت عظمیٰ چھوڑ دیں یا پھر یہ ایکسپورٹ کی اجازت دے دیں. اچھا, تو یہ حکومت جو ہے وہ اگر یہ اس خبر پہ بھی لگتی ہے نا کہ یہ وہ کرپشن ہوئی ہے, سڑک رنگ کیا گیا اس کے اندر, تو فیک نیوز کے پرچے ہو جاتے ہیں. تو یہ تو میرا خیال ہے اس سے بڑا چارج شیٹ کیا گیا ہے شدید طریقے سے پرائم منسٹر کو. ان کو چاہیے اگر یہ بات درست نہیں ہے اور یہ نیچے کی کوئی سطح پہ ہوا ہے معاملہ, تو ان کے جنہوں نے یہ خبر دی ہے ان کے خلاف کوئی کاروائی کی جائے, یا پھر یہ کہ اس کی کوئی ایکسپلینیشن آئے. اتنا سنگین الزام وزیر اعظم پہ لگا ہے اور وہ 2 دفعہ لگا چکے ہیں. دوسری دفعہ انہوں نے کہا مجھے 200% میں یقین کے ساتھ دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کاروائی کریں یا نہ کریں, لیکن عوام کو تو ریلیف دینا, عوام کے لیے تو کچھ فائدہ کرے. عوام ویسے ہی بیچارے دہکتے جا رہے ہیں, مہنگائی کی چکی میں پستے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.